हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज मैं हूं मंसूर खान। आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे वो पाकिस्तान का जो एक बुनियादी सेक्टर है, जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जिससे वाबस्ता हैं और जिससे हम कुछ एक्सपोर्ट की भी कुछ प्रोडक्ट उस पे इन्हिसार है, वो है ज़रई शोबा। और ज़रई शोबे में हमने, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान के बारे में है कि हमारी एक जो ज़मीन है वो भी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इसलिए यहाँ फसलें ज़्यादा पैदा होती हैं और एक्सपोर्ट भी हम कुछ कर पाते हैं। तो क्योंकि एक ज़रई मुल्क की हैसियत से बाकी इंडस्ट्री तो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। टेक्सटाइल के अलावा कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं पाकिस्तान में, तो रह जाती है एग्रीकल्चर, ज़रई ज़मीन। अब वो ज़रई ज़मीन में हम क्यों पीछे रह गए दुनिया से। आप देख लें कि अभी काफ़ी चीज़ें बाहर से आती हैं, इंपोर्ट होती हैं। मतलब गंदम भी अब बाहर से आ रही है, कॉटन भी बाहर से आ रही है, सब्जियां भी आ रही हैं। तो ये क्या वजह है कि इतनी बड़ी ज़रई ज़मीन होने के बावजूद हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। चाय भी बाहर से आ रही है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जबकि साथ ही हमारे करीबी हमसाया है, वो भी इसी तरह की ज़मीन है, वो ना खुद बल्कि पैदा कर रहे हैं बल्कि बाहर दुनिया को भी बेच रहे हैं। और हमारी भी उसी तरह की ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, लेकिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसका जो एक बुनियादी पहलू है, आज हम उस पर बात करेंगे। और बुनियादी पहलू है कि जो किसान है, किसान की हालत और उसके पास क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले आते हैं किसान का जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जो मेरे ख्याल में किसी मुल्क में नहीं होगा, वो है कि जो ज़रई ज़मीन है वो तकरीबन हमारे 50% किसानों के पास ज़रई ज़मीन है ही नहीं। अब आप कहेंगे कि अगर नहीं है तो फिर किसान कैसे हुए। नहीं, ज़मीन उनके पास है, मतलब वो या तो वो इजारे पे ली है या ठेके पे ली है, या वो शराकतदारी में ज़मीन में फ़सल उगा रहे हैं, या उसके कोई कब्ज़े की ज़मीन है तो वो है। यानी उनकी अपनी मलकियत, अपने नाम की ज़मीन वो नहीं है। 50% जो किसान हैं हमारे पाकिस्तान के, जो ज़मीन पे काम करते हैं, 50% के पास ज़मीन है ही नहीं। और बदकिस्मती की बात है सबसे बड़ी कि इन 50% के पास अपना घर भी नहीं है। यानी अगर घर में है तो या तो वो चौधरी या जो वडेरा नवाब उसके घर में रह रहे, या वो कोई कब्ज़े का घर है, लेकिन अपने घर नहीं है। अपना गांव और अपने नाम जिसके रजिस्ट्री होती है पटवारी के पास, और फिर इंतकाल होता है, ये नहीं है। अब ये 50% है पाकिस्तान में। आप अंदाज़ा लगाएं, ये किसी मुल्क में नहीं होगा इतना। ये 50% जो आपका कमा के दे रहा है, उसके पास ना अपनी ज़मीन है, ना एग्रीकल्चर ज़मीन है, ना अपना घर है। ये फिगर है, डेटा है, पढ़ा है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा एक्सप्लॉयटेशन है किसी भी रियासत में। कहते हैं ना, रियासत जैसी माँ की जैसी होगी, तो माँ तो फिर ख्याल रखती है। अच्छा, इसके मैं बाद में डिटेल बताऊंगा, पहले आपसे एक फिगर दूसरी शेयर करूँ। अच्छा, जो रह जाती है बाकी 50। अच्छा अच्छा, अब ज़मीन पे आते हैं कि ज़मीन जिनके पास है उसकी क्या पोजीशन है। यानी एक तो बेचारे वो हो गए जिनके पास ज़मीन ही नहीं है, 50%। अब जो रह गए 50% जिनके पास ज़मीन है, उनकी क्या पोजीशन। अच्छा, उसमें से ये ज़मीन जो रह गई है तो तकरीबन 2% जो बड़े ज़मींदार हैं, यानी टोटल किसानों को, उन 50% को तो निकाल देना जिनके पास है नहीं, वो तो गिनती में नहीं रहे। जो रहेगा अब 100% जो रह गए बाकी, कि जिसमें से जिनके पास अपनी ज़मीन है, उसमें से 2% के पास, 2% जो बड़े ज़मींदार, जागीरदार, नवाब, वडेरे, ये उन 2% के पास पाकिस्तान की 50% ज़मीन है। यानी देखें, मजाक देखें, बहुत बड़ा मजाक है। यानी सिर्फ 2% जो ज़मींदार है बड़ा पाकिस्तान का, जो आपके इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, बड़े बड़े लोग, उनके पास 50% पाकिस्तान की टोटल एग्रीकल्चर ज़मीन है। और बाकी 98% के पास, यानी 98% के पास 50% की ज़मीन रह गई है। उसमें भी अगर हम 10 से 50 एकड़ का गिन लें तो कोई 15% के पास
بقیہ زمین ہے، اور باقی بیچارے جو 35-40% رہ جائیں ان کے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ 3 ایکڑ کی زمین ہے۔ اب یہ پوزیشن ہے۔ اب آتے ہیں ہمسایہ ملک کی طرف۔ ہمسایہ ملک میں جب آزادی دونوں ملکوں کو ملی تو وہاں تو پہلے انہوں نے لینڈ ریفارم ذکر دی۔ لینڈ ریفارم کا مطلب کہ کوئی کسان جو ہے وہ بغیر زمین کے نہیں رہ سکتا ہے، اور جس کے پاس زمین ہے، جس کے پاس بھی زمین ہے وہ کسان ہوگا، مطلب وہ جا کے اس زمین پہ کام کرے گا۔ ہمارے ہاں نہیں کہ جاگیردار ہیں، نواب شہروں میں بیٹھے ہیں اور پیسے آ رہے ہیں اور زمینیں دی ہوئی ہیں اور چکر لگا لیا نہیں لگا۔ وہاں پہ جو کسان ہے وہ جا کے زمین پہ کام کرے گا۔ اچھا، تو لینڈ ریفارمز کی، لینڈ ریفارم میں کیا جناب طے پایا ہے نہرو کے زمانے کی، کہ 50 ایکڑ سے زیادہ زمین کوئی نہیں رکھ سکتا ہے سارے ہندوستان میں، 50 ایکڑ سے، اس سے آگے کوئی ہینڈ جو ہے زمین نہیں رکھ سکتا ہے۔ 50 ایکڑ سے کوئی بھی بندہ، 50 ایکڑ میکسیمم کر دیے۔ اچھا، نمبر 1، کوئی کسان بغیر زمین کے نہیں ہے، سب کے پاس اپنی اپنی زمین، اور جو میکسیمم ہے جس کے پاس، ہمارے ہاں تو ہزاروں ایکڑوں اور مربعوں میں ہے نا، وہاں پہ 50 ایکڑ سے آخری ہے، اس کے بعد بڑا زمیندار ہے نہیں۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا وہاں پہ؟ فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو جو اپنا زمیندار ہے اس کی اپنی زمین ہے، تو اس کو پتہ ہے میں نے اس میں محنت کر کے فصلیں اگانی ہے، جی جان سے محنت لگاتا ہے۔ اور دوسرا جو 50 ایکڑ سے کم کر دیا، اور یہ شرط کر دی کہ وہ زمیندار جو ہے یا وہ فارمر جو ہے وہ واقعی اس زمین کا مالک ہوگا اور وہاں پہ جا کے کام کرے گا، تو اس سے اور پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی، یعنی خود اس پہ جا کے ہل چلائے گا، ٹریکٹر چلائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور زمانہ کیس، امیتابھ بچن جو ہاں بالی ووڈ کے بڑے ایکٹر ہیں اور بڑے ستارے ہیں، انہوں نے ایک فارم ہاؤس لیا تھا، تو سپریم کورٹ میں جا کے کسی نے ریٹ کر دی، اس سے فارم ہاؤس واپس لے لیا ہے کہ یا تو آپ جا کے خود اس پہ کام کریں، آپ اپنے آپ کو کسان شو کریں، یا آپ رکھ نہیں سکتے۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ کہ پھر ایکٹر ہو کے آپ نے زمین رکھ لی اپنے پاس؟ ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں نا، سندھ سے شروع ہو جائیں، ساؤتھ پنجاب، پھر پنجاب، پھر کے ہزاروں ایکڑوں کی زمینیں ہیں ایک ایک بندے کے پاس۔ اب یہ اچھا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر اس میں سے ایک روشنی کی لہر آئی بیچ میں، بھٹو صاحب نے یہ کام کیا کسانی کی، کہ یار یہ کچھ نا لینڈ بٹی جائے۔ وہ اگر دوبارہ الیکشن میں آتے، وہ دوبارہ جیت کے آئے، ہو سکتا ہے پھر وہ قانون سازی بھی کر لیتے اس کے لیے، جس طرح ہندوستان میں قانون سازی ہوئی کہ آپ اتنے لیں، لیکن کیوں پھر ان کا وہ ختم ہو گیا، وہ ان کی حکومت ختم ہو گئی اور پھر ان کو ایگزیکیوشن بھی ہو گئی ان کی، تو پھر وہ چیز آگے نہ پڑ سکی۔ اس پہ اور بھی کام ہو سکتا تھا جب ان کے زمانے میں یہ شروع ہوا، ڈیبیٹ شروع ہوئی، اور پھر کسانی شروع ہوئی، اور پھر نوابوں اور زمینداروں کے خلاف اکٹھے ہوئے۔ اب وہ جو نواب ہیں یا جو چودھری ہیں جن پہ لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں یا گاؤں بنائے ہیں، یا اس کے زمانے کے بعد یا زمینیں پہ قبضہ کیے، اب اس میں دونوں فریقین کا کوئی گناہ نہیں، کوئی قصور نہیں۔ جو کسان ہے اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا، نہ کھانے پینے کو، نہ تو اس نے جا کے قبضہ ہی کرنا ہے، اس کے پاس نہ کچھ اور ہنر آتا ہے نہ کچھ، تو اس نے اپنا گھر بھی قبضے کی زمین پہ بنانی ہے، قبضہ بھی۔ اور جو نواب ہے چودھری، اس بیچارے کا بھی قصور نہیں، اس کی تو اپنی زمین ہے نا، اس آپ کی زمین پہ کوئی بھی قبضہ کر لے، کوئی مرل ہے زمین آپ کی زمین پہ پلاٹ پہ قبضہ کر لے، تو آپ تو اس کا سر توڑ دیں گے، اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس بیچارے کے ادھر کیا آتا ہے؟ ادھر پہ آتی حکومت، ریاست آتی ہے، ریاست نے یہ کام کرنے کہ دونوں کو بٹھائے اور دونوں کے لیے قانون سازی کی۔ وہی کسان ہے تمہارے لیے، تمہاری زمین نہیں ہے، تمہیں میں زمین الاٹ کرتا ہوں، اپنی سرکاری زمین، کہیں اور جا کے اس کا بندوبست کرے، اور جا کے قانون سازی لائے اور سب کو کہے کہ آپ 50 ایکڑ 60 ایکڑ سے زیادہ زمین نہ کریں۔ لیکن یہاں پہ تو دیکھیں نا کتنے ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ کسی کسان بیچارہ جو ہے وہ رستہ گیا، ساری زندگی محنت کرتا ہے، آخر میں اس کی نہ کچھ پھل ملا نہ کچھ، تو پھر تو یہی تو ہونا ہے کہ ہماری چیزیں اور ہر ایکسپورٹ اور امپورٹ اور ہر چیز باہر سے منگوائیں گے، کیونکہ آپ نے کسان کو زمین، آپ نے 2% کو 50% زمین دے دی، صرف 2% لوگوں کے پاس 50% زمین، اور 50% کسانوں کے پاس زمین ہے ہی نہیں۔
تو یہ تو بالکل پول اپارٹ ہو گئے نا. یہاں پہ حکومت کا آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں، جو زمیندار ہیں، جو زمینداری کرتے ہیں، جو اس طرح کے گاؤں ہیں، ان کو چاہیے کہ بجائے چودھری اور نواب سے لڑنے کے اپنے حکومت ایم این ایم پی اے سے یہ بات کریں کہ بھائی آپ ہمارے لیے قانون سازی کریں. اب مجھے کہیں پہ یاد نہیں پڑتا ہے کہ کسی علاقے میں ایم این ایم پی اے آیا ہو اور اس کے گاؤں کے لواحقین نے کہا ہو کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، یہ لینڈ ویڈ ہولڈنگ کے مسئلے ہیں، قبضے کے مسئلے ہیں، اس پہ آپ جا کے اسمبلی میں قانون سازی کریں. سب یہ کہتے ہیں ہمارے لیے نالہ بنائے، ہمارے لیے راستہ بنائے. کوئی میں نے تو کہیں بھی نہیں دیکھا کہ بھئی آپ ایم این ایم پی اے کا کام تو نالہ اور وہ بنانا بھی نہیں ہے نا، رستے نہیں بنانا ہے نا، انہوں نے تو قانون سازی کرنی. آپ ان کے جس طرح ہندوستان میں قانون سازی ہوئی کہ 50 ایکڑ سے کوئی زیادہ نہیں رکھ سکتے. وہ کسان جو بغیر زمین کے، اس بغیر زمین کے رہ ہی نہیں سکتا. یہ قانون ہونا چاہیے. کسان تو تب ہے نا جب اس کے پاس زمین ہوگی. تو یہاں پہ تو کوئی قانون سا، کیونکہ آپ کے ساری اسمبلی میں بیٹھے ہیں وڈیرے، اور جو عام لوگ بندے کسان ہیں ان کو بھی اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے. وہ ایم این ایم پی اے سے اپنے نوکریوں کی بات کرتے ہیں، فلاں کی بات کرتے ہیں، قانون سازی کی بات تو کوئی کرتا نہیں. کسی بھی حلقے میں آپ بتائیں، آپ کے علاقے کا جو ایم پی ایم این اے آیا، آپ نے کبھی بھی ان سے یہ بات کی ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ قانون بنائیں؟ آپ نے ہمیشہ ہی بات کی ہوگی کہ ہمارے گاؤں کا راستہ خراب ہے، فلاں کی نوکری نہیں ہے، یہ نوکری. جب آپ یہ بات نہیں کریں گے تو وہ نہیں بنائیں گے قانون سازی آپ کے لیے. آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے ساری عمر ہی بس اسی طرح رہنا ہے، بغیر زمینوں کے. بغیر کسان بھی بغیر زمینوں کے رہ گئے. اور نواب ہوتے ہیں، جو چودھری ہوتے ہیں، وڈیرا، ان کا بھی قصور نہیں. ان کی تو اپنی زمین ہے نا، وہ کیوں آپ کو دیں اپنی زمین؟ آپ دے سکتے ہیں اپنی زمین کسی کو. اس پہ تو قانون سازی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کا کام ہے یہ، حکومتوں کا کام ہے. ریاست ہوگی ماں کی جیسی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کہیں گے وہاں کی مثال دے رہے ہیں. ممبئی میں جو جھونپڑیاں بنی ہیں، آپ دیکھ کے گوگل پہ کہ دنیا کی سب سے بڑی جھونپڑی جو ہے، یعنی جھونپڑیاں جو بنی ہیں غریبوں کی، وہ ممبئی میں مکیش امبانی ہے اس کے گھر کے سامنے بنی ہے، اور 3-4 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں اس میں، اور وہ سرکاری زمین پہ قبضہ کیا ہے انہوں نے. اب حکومت نے وہاں پہ یہ نہیں کیا ہے کہ بلڈوزر لا کے ان کو باہر نکالے، بھئی آپ نے قبضہ کیا ہے سرکاری زمین پہ. یہ ہے. اب کیا ہے جو مودی کی حکومت ہے، اس نے ایک بل پاس کرایا، اور بل کے ذریعے یہ کہا کہ ان کے لیے علیحدہ زمین لی سرکار نے، علیحدہ شہر سے باہر زمین لی، وہاں 10 مرلے 20 مرلے کے گھر ان کے لیے بنا کے دیے. اس میں سے گیس تیل، جس طرح سوسائٹی نہیں ہوتی بحریہ ٹاؤن ہوا ہے، اس طرح بنا کے دی. اور ان سے وہاں کے 2 سال میں وہاں پہ ان کو شفٹ کریں گے، اور اس جگہ پہ پھر کوئی کارخانہ لگے گا، کوئی انڈسٹری لگے گی، کوئی بھی جو بزنس کا ہے وہ لگے گا. تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. یہ جرگوں کا کام نہیں ہوتا، یا یہ پنچایتوں کا کہ آپ کبھی چودھری صاحب سے، کبھی وڈیرا صاحب سے، کبھی سردار صاحب سے، نواب صاحب سے آپ جرگے کر رہے ہو کہ زمین کا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. یہ تو حکومتوں کا کام ہے. حکومت کو اس کو انٹرونشن کرنی چاہیے. لیکن نہ وہ جو وڈیرے بیٹھے ہیں ہمارے پارلیمنٹوں میں، وہ اس پہ کبھی توجہ، کیونکہ ان کا تو انٹرسٹ ہے ان سے زمین کہیں نہ چلی جائے. اور نہ جو کسان غریب ہے اس کو اپنے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے قانون ساز اور جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کے لیے ہم نے کیا فیڈ بیک دینا ہے کہ وہ آئیں اور ہم ان کو بتائیں کہ نمبر 1، بے زمین کسان ہمارے اتنے ہیں جن کے پاس اپنے نام کی کوئی زمین نہیں. اس کے لیے قانون سازی کریں تاکہ ان کے پاس اپنی زمین آ جائے، کہیں اور اس کو زمین دلا کے دیں. سرکار کا کام ہے نا، سرکار کی تو ساری زمین ہے پاکستان کی. اور اگر وہ نواب صاحب کی کوئی زمین ہے وہاں سے ان کے لیے قانون سازی کرے تاکہ دونوں فریقین پہ کوئی اثر نہ پڑے، دونوں فریقین خوش ہو. اب وہ نواب صاحب جو ہیں یا جو چودھری صاحب ہیں، وہ بھی تو ایک انسان ہے نا. میری اپنی زمین پہ مرلے پہ کوئی بھی قبضہ کر لے گا تو مجھے تو یہ تو پھر بھی بہت اچھے ہیں. یہ جو چودھری صاحبان ہیں، وڈیرے نواب، جن کے پہ لاکھوں گاؤں، ہمارے مردان میں آپ جائیں تو لاکھوں گاؤں جو ہیں ان نوابوں کے زمینوں پہ بنے ہوئے ہیں، اور وہ رہ رہے ہیں لوگ، وہ کچھ نہیں. لیکن اگر میں اپنی بات کروں، میرے ایک مرلے پہ تو کوئی قبضہ کر لے، میں تو سر توڑ دوں گا اس کو کہ بھئی کیسے توڑ سکتے ہو میرے قبضے، میری اپنی حق حلال کی کمائی ہے. تو ان کی زمینوں پہ بھی قبضے، لیکن وہ صحیح. لیکن یہاں پہ حکومت کا کام ہے، اور حکومت کو 2 بندے وہ بھی کہیں اور آپ عام لوگ کہیں. ایم این اے آپ جو ووٹ ڈالتے ہیں، آپ کو اپنے ووٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی آپ کو یہ ہے کہ یہ ووٹ کا فائدہ کیا ہے. بس آپ کو
گلی پکی کر دی اور نالا پکا کر دی اور 2-3 لائٹیں لگا دے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے. وہ آپ کے پیسے ہیں. وہ کوئی جو ایم این ایم پی ہے وہ جیب سے تھوڑی لے کے آیا ہے. وہ تو آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو آپ پہ اس نے لگانا ہے. وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے آپ کے لیے. احسان تو یہ ہے کہ آپ کے لیے قانون سازی کرے، جا کے پارلیمنٹ میں چیزیں اپروو کرائے. تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی. اور یہ ایک مجھے لگا کہ یہ ایک ملک کا ایک بہت ہی 75 سال پرانا ہے. لیکن ساتھ ہی دونوں ملکوں نے آزادی لی تھی، انہوں نے نا آج سے 50 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا. اس لیے وہاں سے اب چائے بھی باہر جا رہی ہے، گنا بھی باہر جا رہے ہیں، ایکسپورٹ ہو رہا ہے. گنا بھی اپنے لوگوں کو بھی کھلا ہے. ہمارے ہاں ہر چیز کیونکہ نا دلچسپی نہیں ہے، نہ کسان کی دلچسپی ہے، نہ وہ جو اوپر جاگیردار بیٹھے نا اس کی دلچسپی ہے کہ اس میں کیا ہوگے کیا نہ ہوگے. رہ گئی ہماری اس میں وہ سوسائٹیاں، تو سوسائٹیاں بھی آ کے بن گئی، گھر بھی بن گئے، اس سے بھی زمین کم ہو گئی ہے. آلریڈی جو فصلیں کم تھی تو اور کم ہو گئی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ آپ لوگ غور کریں گے. میرے جو کسان بھائی ہیں، جو ملک کے کسان بھائی ہیں، انہوں نے غور کرنا ہے اس پہ کہ کیسے حکومتوں کو عوام تک یہ پہنچائے. شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے.